अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अभी मैं इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट को लेके चलता हूं। उन्होंने कहा रहने दो नवाज शरीफ, रहने दो मरियम नवाज, आप शहबाज शरीफ के केसेस को उभारो, शहबाज शरीफ के करप्शन को सामने लाया जाए, शहबाज शरीफ की के ऊपर उनकी कंसंट्रेशन। आखिर ऐसा क्यों? कल तक नवाज शरीफ, मरियम, आज शहबाज शरीफ, क्यों? ये एक सवाल तो बनता है ना कि वजीर आजम बराह रास्त इसमें हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑलरेडी शहबाज शरीफ केसेस का मुकाबला कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, बैन अवी अदालतों में, यानी यूके की अदालत में भी गए, वहां सुरखरू होके आए। आखिर क्या बात है कि वजीर आजम ने जस्टिस वजी वाले केस को भी उठा के फेंक दिया, मरियम नवाज को भी कहते हैं छोड़ो, नवाज शरीफ को भी कहते हैं छोड़ो, अपने तर्जुमान और अपने लोगों को लुकमा डाल रहे हैं, और जो एहतसाबी इदारे हैं उनको ये कह रहे हैं कि पूरी कंसंट्रेशन जो है वो शहबाज शरीफ पर लगा दिया जाए। मैं बिल्कुल ये स्टेटमेंट इनकी एज इट इज इदारों के ऊपर गई है, ये बता दूं आपको। इदारों को कहा गया है किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को अंदर करें, किसी भी सूरत में। आखिर ऐसी क्या बात हो गई चंद दिनों में कि शहबाज शरीफ उनके लिए जो है वो बहुत अहम हो गए? नवाज शरीफ पीछे हट गए, मरियम नवाज साहबा पीछे हट गई, सबसे अहम शहबाज शरीफ हो गए। तो उसकी वजूहात है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को सबसे ज्यादा जो डर है वो शहबाज शरीफ की बाहर जो मौजूदगी है उससे, क्योंकि बहुत ही अहम मीटिंग शहबाज शरीफ साहब की भी हो रही है, इवन नवाज शरीफ साहब की भी हो रही है, और इवन के आसिफ अली जरदारी साहब की भी हो रही है। और एक सिलसिला आप देख रहे होंगे कि जनाब चौधरी शुजात के हवाले से, चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से, वहां से भी आपके PMLN से ताल्लुक जो है वो बढ़ा है, एक दूसरे को फोन गया है, बहुत सी बातें हुई हैं, और सेहत के हवाले से और हुकूमत के आइंदा हवाले से। आपको याद है कि परवेज इलाही इस बात पर राजी हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत को गिराया जाता है तो मुझे वजारत ना दी जाए, PMLN वजारत ले ले, वो इस बात के लिए भी तैयार है। और लेकिन 20 नवंबर से पहले पहले उनके इकदामात इस सिलसिले में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं थे कि 20 नवंबर से पहले पहले उन पर बड़ा दबाव था। आपको याद है कि मोनस इलाही का केस जो है वो बार बार वजीर आजम धमकी दे देते। मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी शुजात साहब ने मुझे बताया कि इनको क्यों नहीं मोनस इलाही को आपके वो बना रहे हैं फेडरल मिनिस्टर, जबकि 2 मिनिस्ट्री की बात हुई थी। चौधरी शुजात साहब से मेरी बात हुई थी कि भाई आपसे 2 मिनिस्ट्री की बात हुई है तो मोनस इलाही तारिक चीमा बन चुके हैं, मोनस इलाही को क्यों नहीं? वो कहते बनाते ही नहीं, वो कहते हैं कि इस पे नैब का केस है और बहुत खतरनाक केस है। और ये फिर आपने देखा कि एकदम जो है वो मोनस इलाही को फेडरल मिनिस्ट्री दे दी गई। क्या हुआ? जब इमरान खान साहब को यह एहसास हुआ कि जी PML निकलने वाली है, तो जाहिर है उनको किसी तरफ से इशारा आया, और इशारा जब आया, जिन लोगों ने PMLQ को इमरान खान के साथ जोड़ा था, इस दफा उन्होंने खुद इमरान खान से कहा कि भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या PMLQ अगर हट गई तो फिर तो मरकज भी गिरेगा और पंजाब भी गिरेगा। चुनांचे इमरान खान साहब की इंसाफ पसंद और वो कानून पसंद और आइन पसंद जो उन्होंने चौधरी शुजात को बोला था कि सवाल ही पैदा नहीं होता है आपके इस मोनस इलाही के ऊपर नैब के बड़े करप्शन है, मैं इसको कैसे फेडरल मिनिस्टर बना रहा हूं। फिर रातों रात वो कोई चीज तो ऐसी हुई नहीं कि मोनस इलाही का जो है वो करप्शन खत्म हो गई हो, लेकिन फेडरल मिनिस्टर बन गए। तो मफाद के लिए होता है इमरान खान साहब की सारी ये बातें, मफाद के लिए। आजकल इमरान खान साहब जो है वो कहते, सिर्फ उनका जो जोर है फिर वही बयानिया है, फिर वही बयानिया है, फिर वही बयानिया है। और वो बयानिया क्या है कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क लूट लिया है। हालांकि 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल हो गया है, सारे इदारे इनके नीचे हैं, कानूनी भी, आईनी भी, एहतसाबी भी, हुकूमती भी, रियासती भी, सब इंटेलिजेंस भी, सब इनके पास है। लेकिन अभी तक एक केस वजीर आजम इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि जिनको वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो कोई मुजरिम साबित हुए या नहीं हुए। कानून की नजर में इल्जाम लगाना, इल्जाम तो आप पर भी लग गए, जस्टिस वजी लगा रहे हैं आप पर, बहुत बड़ा संगीन इल्जाम आप पे लगाया। आप इनको अदालत ले जाने के बजाय अपने लोगों को कह रहे हैं कि जस्टिस वजी को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? ले जाए ना, ताकि पता तो चले कि वाकई आपको जहांगीर तरीन फंड्स देते थे या नहीं देते थे, किचन का कारोबार चलता था या नहीं चलता था। क्यों नहीं ले जाते आप?
کرسٹوفر تھامس کو بھی آپ لے کے نہیں گئے, ریحام خان کو بھی آپ لے کے نہیں گئے, فوزیہ قصوری کو بھی نہیں لے کے گئے, اکبر ایس بابر سے تو آپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں جو چاہیے لے لو, اپنا کیس واپس لے لو. یہ حقیقت کی بات ہے. پہلے دھمکیاں دلوائی, پھر ہاتھ جوڑ لیا آپ نے, پھر آپ نے لالچ دی ان کو کہ کون سا عہدہ چاہیے بتاؤ اور یہ فورن فنڈنگ چھوڑ لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی کارکردگی تو ہے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہی چیزیں ڈیولپ کیا جائے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. یہ ان کے پاس ایک چورن رہ گیا ہے. کیونکہ اگر کارکردگی ہوتی تو اب 3.5 سال میں یہ چورن کا حشر دیکھیں آپ, کہ جس عوام کو یہ چورن بھیج رہے ہیں, اس عوام نے 13 ضمنی الیکشن میں سے 11 ضمنی الیکشن میں ان کو بدترین شکست دی ہے. تب بھی ان کے ہوش نہیں ٹھکانے آ رہے کہ میرا یہ چورن ہے وہ بک نہیں رہا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جن پر آپ نے الزام لگایا تھا 3.5 سال میں سارے اختیارات کے باوجود ایک کیس اسٹیبلش نہیں کر سکے. ہاں, اس کے بجائے آپ لوگوں کے اوپر بڑے, اب دیکھیں نا یوٹیلیٹی اسٹور کے آڈیٹر جنرل نے کیا رپورٹ دی ہے اور کس طرح اس نے کان پکڑے ہیں کہ یہ 3 سال کے اندر جو ہے نہ صرف وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, اشیاء صرف کو کس طریقے سے وہاں پہ کس کی حکومت ہے, وہاں پہ کون کام کر رہا تھا, کس کو لا کر آپ نے بٹھایا تھا. سب کو پتا ہے کہ جی سعودیہ میں جو آپ کو فنڈ دیتا تھا آپ نے اس کو بھی لا کے وہاں بٹھایا تھا. تو خود ادارے چیخ رہے ہیں ہمیں کہ بھائی اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہر جگہ پہ آپ کی کرپشن کا نام آ رہا ہے, ہر جگہ پہ آپ کی کرپشن کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن آپ ٹوٹل فائر جو ہے وہ اپوزیشن پہ کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اپوزیشن کا کیس اسٹیبلش کر کے عدالت سے سزا جائز میرٹ پہ کر کے دلائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہ اپوزیشن نے اگر ملک کو لوٹا ہے اور ملک کو انہوں نے عوام کا چوسا ہے عوام کو, اور یہ پیسہ جو ہے انہوں نے اپنے عیاشیوں میں استعمال کیا اور ملک کو تباہ کیا ہے, تو آپ ایک کیس تو ثابت کریں, کیونکہ آپ کا کیس تو ثابت ہو رہا ہے اور آپ روک رہے ہیں ابھی حکومت میں. جس دن آپ اپوزیشن میں ہوں گے ایک ایک کر کے آپ کے سارے BRT سے لے کے مالم جبہ سے لے کے رنگ روڈ سے لے کے آپ کے وہ جو تمام آپ کے کیسز ہیں, چینی کا مسئلہ ہے, آپ کا اس کا جنگلات کا مسئلہ ہے, آپ کا 6000 سوسائٹیز کا مسئلہ ہے, آپ کا اپنا بنی گالا کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ جو پیسے ویسے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں آئیں گی مارکیٹ میں. تو جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے اس وقت کی احتسابی عدالت یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کے اسٹیبلش کرے گا. اور یہ سارے اور فورن فنڈنگ کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. عمران خان صاحب آپ پر تو خربوں کا الزام ہے. میں نے تو بتایا تھا کہ جی ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے 3200 ارب ہے. نواز شریف پہ تو 950 ارب کا آپ الزام لگاتے ہیں, زرداری صاحب پہ 750 پونے 800 کا الزام لگاتے ہیں, آپ پر تو 3200 ارب کا الزام ہے. تو اس میں ویکسین کا پیسہ کہاں گیا, کیا گیا, بڑے آپ کے اوپر کرپشن ہے, لیکن آپ دوسروں کیونکہ آپ کے پاس چورن بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں یہ لفظ چورن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے, اور آپ بیچ رہے ہیں کیا, ڈاکو چور, ان کی وجہ سے حکومت خراب ہوا. بھائی امریکن صدر نے تو نہیں کہا نا یہ بات. یہ جو آپ کا جو بائیڈن ہے جس نے امریکہ کو ٹیک اوور کیا ٹرمپ کے بعد, تو ٹرمپ نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. لیکن کوئی ایک جملہ مجھے دکھا دیجئے آپ کے جو بائیڈن کا جس میں اس نے امریکن عوام کو یہ کہا ہو کہ ٹرمپ نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا ہے, اس لیے میں جو یہ چور ہے, ڈاکو ہے, ٹرمپ نااہل تھا, یہ ٹرمپ غلط ہے, ٹرمپ کی پوری 5 سال تباہی تھی اس لیے مجھے پرابلم ہو رہی ہے. اس نے نہیں کہا امریکن عوام سے, بلکہ اس نے اپنی بہترین کابینہ اور اپنی بہترین ایفرٹس, صلاحیت, پلاننگ پروسیس سے کیا کیا اس نے کہ اپنی اپروول ریٹنگ جو 6 مہینے کی انیشیل اپروول ریٹنگ ہے ٹرمپ کی 41 تھی, اس کی 51 ہو گئی. اس نے اس ٹرمپ کی امریکہ کو 6 مہینے میں 10% امپروو کر کے دکھا دیا. یہ میں لگاؤں گا, ابھی دیکھ لیجئے گا. تو اس نے تو نہیں کہا آپ تو 3.5 سال سے چیخ رہے ہیں بس یہی چور ہے, یہی ڈاکو, یہی ہے. کچھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے. ارے بھائی اگر انہوں نے ہی کیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تو گویا شہباز شریف پر ان کا اٹیک اس لیے کہ شہباز شریف بالکل تیار ہے.
عدم اعتماد بالکل تیار ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہے. میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے بالکل ان کی بالکل گڈ ول میں ہے. پیپلز پارٹی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، پی ایم ایل کیو بھی تیار ہے، اتحادی بھی تیار ہے، دوسری جماعتیں بھی تیار ہیں، سب تیار ہیں. اور وہ لوگ جو عمران خان سے باغی ہو چکے ہیں وہ تقریباً 35% لوگ نواز شریف اور شہباز شریف سے رابطے میں ہیں، حمزہ سے رابطے میں، مریم سے رابطے میں. وہ کہتے ہیں آپ اشارہ کریں، یہ تو نواز شریف صاحب ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حکومت چل رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت ہی ایک اہم آدمی کہہ رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب جو اپنے بیانیے پہ رکے ہوئے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، حلف کی پاسداری کرو، آئین کی عملداری کرو اور جنرل الیکشنز کرائیں 5 سال کے لیے. یہ نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے. اگر آج نواز شریف صاحب اجازت دے دیں، آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی اس سے تو فراغت لیں، اس کو تو فارغ کریں، کسی اور کو لائیں، کیونکہ اس میں نہ صرف ہم سب کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے، عوام مر رہی ہے ان کی وجہ سے. تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنے بیانی کو، جنرل الیکشن میں آپ اس بیانی کو اسٹیبلش کر لیں. اور یہ بھی لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اگر کوئی حکومت آئے گی تو آپ کی یہ بحالی ہوگی جو آپ بھی جو زبردستی روکی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ حکومت ہٹے گی، پریشر ہٹے گا تو پھر میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلے ہوں گے اور آپ کی سزا جو غلط دی گئی ہے تو وہ آپ کو ریلیف ملے گا. تو اگر نواز شریف اس بیانیے پہ قائم ہے اور وہ عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر رہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے تو وہ ایک لحاظ سے عمران خان کی حکومت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بس ایک لحاظ سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں. اگر وہ آج تیار ہو جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت تو 1 منٹ میں گر جائے گی، 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا. اور اسٹیبلشمنٹ سے نیگوسیشن ہوتی ہے تو معاملہ ختم، چیپٹر بند، تیار ہے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف کو کہا گیا آئیے پاکستان، لیکن تھوڑی سی ان چیزوں کے اوپر کیلکولیشن کر لیں تاکہ ان سے جان چھوٹے، ان سے ملک کو بچایا جائے، عوام کو بچایا جائے، انتقامی کارروائی کو بچایا جائے. آگے راستے بہت سے اس میں بات چیت ہو سکتی ہے. تو نواز شریف اگر ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا آ جائیں کہ جناب بالکل صحیح ہے، پہلے تو اس کرپٹ حکومت کو، نااہل حکومت کو ختم کیا جائے تو ایک دن بھی یہ حکومت نہیں چلے گی. اور شہباز شریف وہ سارا ورک کر چکے ہیں. شہباز شریف اندرون خانہ بہت اہم میٹنگ ان کی ہو چکی ہے. وزیر اعظم کے سب سے اہم اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد زرداری ہے میں نے کہا. تو عمران خان کو تکلیف تو ہوگی. عمران خان کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے، کسی بھی کیس میں ان کو جیل کے اندر کیا جائے تاکہ ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے، نہ صرف سیاسی ایکٹیویٹیز ہے بلکہ سفارتی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہے اور بہت امپرومنٹ ہو رہی ہے. ان سے بہت اہم ترین لوگ مل رہے ہیں اور وہ میسج میاں نواز شریف تک جا رہا ہے. اور میاں نواز شریف سے بھی وہاں پہ جو ہے امپورٹنٹ لوگ ہیں. میں بتا دوں 2 موجودہ پاکستان کے اہم لوگ جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں نواز شریف سے ملنے کے لیے تاکہ معاملات طے ہو جائے اور نواز شریف صاحب جنوری میں یا فروری میں یہاں آ جائیں اور مارچ میں ایک جنرل الیکشن بھی ہو جائے. اور اس سے پہلے اگر نواز شریف چاہیں تو 1 سال کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے جو ان تمام چیزوں کو سمیٹ کے بہتر کر سکے، جس میں پی ایم ایل این کا بھی رول ہو، پیپلز پارٹی کا بھی رول ہو اور دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی رول ہو. تو گویا نواز شریف صاحب اگر راضی، اشارے تو ہو چکے ہیں ان کو، ایک اشارہ ان کو بہت اچھا ہو چکا ہے، تیاری ہے، وہاں لوگ موجود ہیں، بات کر لیں، راضی تو ہوں. شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے دیں 1 سال میں، ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی اور سیاسی طور پر شہباز شریف سے اچھا اس وقت کوئی نہیں ہے. اور ایک زرداری صاحب ہے، یا پھر زرداری صاحب کو بننے دیں. تو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں، فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلہ ہو گیا، یہ گئے. اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں وہی الزامات لگاتے رہیں، وہی چورن بیچتے رہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. عمران خان کو کوئی سمجھائے کہ ان کے 3.5 سال کے اس چورن کے نتیجے میں 13 ضمنی الیکشن میں، پاکستان کی تاریخ میں آج تک حکومت ضمنی الیکشن نہیں ہارتی، 13 ضمنی الیکشن میں سے 11 ضمنی الیکشن پہ بدترین شکست ہوئی ہے عمران خان کو. حالانکہ انہوں نے ڈسکا جیسا، دنیا میں ایسی ریگنگ نہیں ہوئی جو انہوں نے کی اس کے باوجود، اور اب وہ حالات بھی نہیں ہے. تو شہباز شریف کو اس لیے اندر کرنے کی کوشش ہے. نواز شریف صاحب فیصلہ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جنوری میں، فروری میں پاکستان آ جائے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.